Hello everyone, welcome to another lecture of organizational behavior, and today our topic is organizational behavior from Islamic perspective, part 1 introduction. मोस्टली पाकिस्तान के अंदर ओबी की कोर्ट ऑफ लाइन के अंदर जो थर्ड टॉपिक देखा जाता है अमूमन वो होता है ओबी फ्रॉम इस्लामिक पर्सपेक्टिव, कि इस्लाम का नुक्ता नज़र क्या है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में। तो मोस्टली जो हमारे पास बुक्स होती हैं वो फॉरेन ऑथर्स की होती हैं, तो उसमें इस्लामिक पर्सपेक्टिव नहीं होता। तो डिफरेंट जगह से थोड़ा बहुत डाटा कलेक्ट करके हमने कोशिश की है कि ओबी को इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखें। तो इसके डिफरेंट पार्ट्स होंगे, टोटल 3 या 4 पार्ट्स होंगे। तो पार्ट 1 है जिसमें हम इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि इस्लामिक टीचिंग क्या बताती हैं बिहेवियर के बारे में, कि इंडिविजुअल को सर्टेन स्पेसेस में किस तरह से बिहेव करना चाहिए। फिर उसी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। रिलीजन हैज़ अ ग्रेट एंड डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बिहेवियर, सोशल इंटरेक्शन एंड सोशल रिलेशन। मज़हब का बहुत ही अजीम और डायरेक्ट असर होता है इंसान के बिहेवियर के ऊपर। सोशल रिलेशन, उनके समाजी जो सोशल इंटरेक्शन उनकी जो समाजी बातचीत होती है, लोगों से मेल जोल होता है, एंड सोशल रिलेशन और समाजी ताल्लुकात जो होते हैं। मीन कि कोई भी इंसान जिस रिलीजन को फॉलो करता है फिर उसके अहकामात मीन्स के उसकी जो बातें होती हैं, जो रूल्स पॉलिसीज़ और ऑर्डर होते हैं, ड्यूटीज़ होती हैं, उन्हीं को वो फॉलो कर रहा होता है। तो उसके बिहेवियर पर ज़ाहिरी बात है उनका असरअंदाज होना ही होना है। और फिर वो जिस माशरे में रह रहे हैं उनका बिहेवियर उस समाज सोसाइटी के अंदर भी असरअंदाज करेगा बहुत ज़्यादा। By nature, humans have many questions in their mind that require logical and clear answer, and the Quran provides such answer. फितरी तौर पे बाय नेचर, ठीक है, फितरी तौर पे इंसान के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनका वो लॉजिकल और क्लियर आंसर चाहता है। मीन के रीज़न होनी चाहिए उस आंसर की और सही आंसर होना चाहिए, और इस्लाम उसके आंसर देता है अकॉर्डिंग टू द रिलीजन। ठीक है, इस्लाम इंसानों के तमाम सवालों के जवाब देता है। ठीक है, in fact, religion exerts significant influence on political and educational system of any society. हकीकत यह है कि जो मज़हब जो होता है वो बहुत अहम असर रखता है किसी भी माशरे की पॉलिटिकल और एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर। ठीक है, कि उनकी जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है, और जो एजुकेशनल तालीम का सिस्टम है उसके ऊपर गहरा असर होता है रिलीजन का। और आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ कंट्री के अंदर रिलीजियस कार्ड खेला जाता है, ठीक है, अपने पॉलिटिकल और कैरियर को बचाने के लिए लोग करते हैं। तो इस तरह से रिलीजन का हमें पता चलता है कि ग्रेट इम्पैक्ट होता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो एजुकेशनल सिस्टम हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ पीस, टॉलरेंस, काइंडनेस, मॉडरेटनेस, ईज एंड सीक द वेल बीइंग ऑफ द पीपल। इस्लाम जो है वो मज़हब है बेसिकली पीस का, अमन का, टॉलरेंस बर्दाश्त करने का, काइंडनेस नरम दिली का, मॉडरेटनेस एतदाल का। ठीक है, कि सबके साथ फेयर और इंसाफ करना चाहिए, एस आसानी का, एंड सीक द वेल बीइंग ऑफ द पीपल, और दूसरों के लिए भलाई ढूंढने का मज़हब है बेसिकली। इट इज़ अ रिलीजन विच इंजॉयस मॉडरेटनेस बोथ इन रिलीजन एंड वर्ल्डली मैटर। ये मज़हब है जो कि हमें कहता है कि एतदार रखें अपनी मजहबी ज़िंदगी में और दुनियावी ज़िंदगी के अंदर भी, और दोनों के साथ इंसाफ करें। ठीक है, अदल व इंसाफ और दरमियान का रास्ता चुनें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंट्रोडक्शन के अंदर ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अल्लाह सेज, अल्लाह का कहना है, थस वी हैव मेड यू मुस्लिम अ जस्ट एंड बैलेंस नेशन, कि हमने तुम्हें मुसलमान पैदा किया एक इंसाफ करने वाला और एक तवाज़ुन कौम की तरह से। डेट यू बी विटनेस ओवर मैन काइंड एंड द मैसेंजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी विटनेस ओवर यू, कि तुम मैन काइंड पे विटनेस बन के आओगे, कि तुम गवाही दोगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे बारे में गवाही देंगे। ठीक है, ये सूरत बकरा के आयत है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया। इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ ईस, इस्लाम जो है बेसिकली मज़हब है आसानी का, कि आपके लिए आसानी पैदा करे। ठीक है, द प्रॉफिट सेड, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, अल्लाह डिड नॉट सेंड मी टू मेक थिंग डिफिकल्ट, ऑब्स्टिनेट एंड इनफ्लेक्सिबल, रेदर ही सेंड मी एज अ टीचर एंड टू मेक थिंग ईजी। कि नबी पाक का फरमाना है कि अल्लाह ने मुझे भेजा है कि मैं चीज़ों को आसान करूं, ना कि रुकावटें डालूं और ना चीज़ों को इनफ्लेक्सिबल करूं। जबकि मैं चीज़ों को आसान करने आया हूं, रुकावटें हटाने आया हूं और चीज़ों को फ्लेक्सिबल करने आया हूं, लचकदार। ही सेंड मी एज अ टीचर, मुझे एक टीचर बना के, गुरु बना के भेजा गया है ताकि मैं चीज़ों को आसान कर सकूँ। इस्लामिक टीचिंग अर्ज मुस्लिम टू ट्राई टू मेक थिंग ईजी वेन एवर पॉसिबल। इस्लामिक टीचिंग का ये कहना है कि मुसलमानों को अर्ज किया है, जोर दिया है कि चीज़ों को आसान करें जितना पॉसिबल है। अब इसमें कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें इसी टीचिंग को फॉलो करना है कि अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एज अ मैनेजर हमें चीज़ों को आसान करना है, ना कि उनके काम को कॉम्प्लिकेटेड करना है। चीज़ों को जितना आसान रखेंगे काम करने में उतना मज़ा आएगा। ठीक है, उस दिन दिलचस्पी पैदा होगी। तो चीज़ों को आसान रखें, ठीक है, ईमानदार रहें और हर चीज़ इंसाफ के साथ करें।
ٹھیک ہے, اور اپنے اندر لچک پیدا کرنی چاہیے اور دوسروں کے لیے رکاوٹیں ہمیں نہیں ڈالنی چاہیے, ورنہ آرگنائزیشن کے اندر ہر ایک امپلائی دوسرے امپلائی کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آگے بڑھنے کی سیڑھی دوسروں کے اوپر پاؤں رکھ کے وہ چلنے کی کوشش کرتا ہے. تو ایسا بالکل بھی اسلام جو ہے وہ ہمیں ٹیچنگ نہیں کرتا. آگے چلتے ہیں, لاسٹ سلائیڈ آج کی. A true Muslim implement the commandment of the Quran and Sunnah in his daily life. ایک سچا مسلمان جو ہوتا ہے وہ اپنی ڈیلی کی زندگی کے اندر قرآن اور سنہ کی جو حکم ہوتے ہیں, احکامات ہوتے ہیں, انہی کو فالو کرتا ہے اور انہی کو امپلیمنٹ کرتا ہے. A true Muslim is not he who choose from Islam what suits him and then leave all else aside. سچا مسلمان وہ نہیں کہ جو اسلام کا جو پارٹ اس کو اچھا لگا وہ اٹھا لیا, جو اچھا نہیں لگا اس کو اگنور کر دیا. ہمارے اکثر یہی کیا جاتا ہے, اسلام کی جو بات صحیح ہمیں لگتی ہے اس کو کوٹ کر دیتے ہیں اور جب غلط لگتی ہے تو پھر ہم دنیاوی زندگی میں آ جاتے ہیں. نہیں, سماج کو بھی تو دیکھنا پڑتا ہے, سوسائٹی کو بھی تو دیکھنا پڑتا ہے, تب ہم اسلام کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں, جبکہ بالکل ایک سچا مسلمان ایسے کبھی بھی نہیں کرتا. As a religion, Islam provides the framework that shapes the moral and ethical behavior of Muslims around the globe. اب اسلام جو ریلیجن ہے, مذہب ہے, یہ پرووائڈ کرتا ہے ایک فریم ورک, ایک ڈھانچہ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے جس میں پوری شکل ہے کہ مورل ایتھیکل بیہیویئر کیا ہوتا ہے, ایک اخلاقی بیہیویئر کیا ہوتا ہے جو مسلمانوں کو پیش آنا چاہیے اراؤنڈ دا گلوب. یہ ہم نیکسٹ میں دیکھیں گے کہ کمیونیکیشن کیسی ہونی چاہیے, ملنے کے ایٹیکیٹس کیا ہوتے ہیں, بات چیت کے ایٹیکیٹس کیا ہوتے ہیں, کسی کا مذاق نہیں ہونا چاہیے. تو ایتھیکل بیہیویئر کے بارے میں نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے. Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم summarized the conduct of Muslim by saying, My sustainer has given me 9 commands. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمرائز کیا ہے مسلم کو کہتے ہوئے کہ مائی سسٹینر جو ہے, جیسے کہ اللہ جو ہے اس نے مجھے 9 کمانڈز دیے ہیں. ٹو ریمین کانشیس آف گاڈ, کہ ہر وقت خدا کے بارے میں کانشیس رہیں, ٹھیک ہے, خدا سے ڈرتے رہیں, خدا کے بارے میں جانتے رہیں, چاہے آپ ویدر ان دا پرائیویٹ اور ان دا پبلک, چاہے آپ پرائیویٹ جگہ پہ ہوں چاہے پبلک میں ہوں, خدا کو ہمیشہ یاد کریں, ٹھیک ہے. ٹو اسپیک جسٹلی, ایمانداری سے انصاف کے ساتھ بات کریں, ٹھیک ہے. ویدر اینگری اور پلیز, چاہے آپ خوش ہیں چاہے وہ ناراض ہیں, کبھی بھی غصے اور خوشی میں انصاف کا راستہ نہ چھوڑیں, ہمیشہ سچ بولیں, ٹھیک ہے. ٹو شو ماڈریشن بوتھ وین پور اینڈ وین رچ, ٹھیک ہے, چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو, سب کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیش ہیں, ٹھیک ہے, عدل کے ساتھ پیش ہیں, چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے, انصاف ہونا چاہیے سب کے ساتھ. ٹو رینیو فرینڈشپ ود دوز ہو ہیو بروکن آف ود می, ٹھیک ہے, جن کے ساتھ فرینڈشپ ختم ہو چکی ہے ان کے ساتھ دوبارہ فرینڈشپ کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. ٹو گیو ٹو ہم ہو ریفیوز می, اس کو دیں جو آپ کو دینے سے منع کرتا ہے. اب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تو ہم بھی ویسا کریں گے, پھر دونوں میں فرق کیا رہے گا؟ جو آپ کو دینے سے منع کر رہا ہے اگر اس کو کبھی آپ کی ضرورت پڑ گئی ہے تو آپ اس کو دیں, ٹھیک ہے, یہ حکم دیا ہے, ٹھیک ہے. دیٹ مائی سائلنس شوڈ بی آکوپائڈ ود تھاٹ اینڈ مائی لوکنگ شوڈ بی این ایڈمونیشن اینڈ دین آئی شوڈ بی کمانڈ واٹ از رائٹ. اب جو میری خاموشی ہے وہ ایسی رہے, جو میں خاموش ہوں تو وہ میری جو خاموشی ہے وہ تھوٹ سوچنے میں ہو, ٹھیک ہے. اگر میں خاموش ہوں تو اس میں میری ہمیشہ سوچ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, کہ کچھ بہتر سوچ رہا ہوں, اور جب لوگ مجھے دیکھیں تو ان کے چہرے پہ مسرت آ جائے, ٹھیک ہے, اور دوسروں پہ میں غم نہ پھیلاؤں, ٹھیک ہے. اینڈ دیٹ آئی شوڈ کمانڈ دیٹ واٹ از رائٹ, اور میں ہمیشہ اس بات کا حکم دوں جو کہ ٹھیک ہے. تو یہ 9 کمانڈز جو ہیں نبی پاک نے فرمایا کہ مجھے میرے سسٹینر یعنی کہ اللہ نے بتائے ہیں, جو کہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہیں کہ آپ نے بھی امپلیمنٹ کرنا ہے. تو مینس کہ یہ سارے کمانڈمنٹس جو ہیں ہمیں آرگنائزیشن کے اندر امپلیمنٹ کرنے ہوتے ہیں ایز اے امپلائی, ایز اے مینیجر. تو اگر یہ ہم امپلیمنٹ کریں گے تو ہمارا صحیح راستہ جو ہوگا وہ ٹھیک ہوگا آرگنائزیشن کے اندر. تو نیکسٹ میں ہم ڈیٹیل دیکھیں گے کہ کمیونیکیشن کے بارے میں, امپلائی ریلیشنس کے بارے میں, ایٹیکیٹس کے بارے میں, ملنے کے بارے میں, کلیننس صفائی ستھرائی کے بارے میں, جوکس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے, اس کے بارے میں بھی ہم اسٹڈی کریں گے. تو آج کا لیکچر جو ہے ہم یہیں پہ وائنڈ اپ کر رہے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. کوئی بھی کویشچن ہو آپ کمنٹ میں مجھ سے ریلیٹڈ پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. Hello everyone, welcome to another lecture of organizational behavior, and today our topic is organizational behavior from Islamic perspective part 2 communication. لاسٹ لیکچر میں ہم نے اسلامک پرسپیکٹیو پارٹ 1 دیکھا تھا جس میں ہم نے انٹروڈکشن دیکھا تھا اور یہ دیکھا تھا کہ کس طرح سے ہم اسلامک ٹیچنگ کو آرگنائزیشن میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو اب ہم کمیونیکیشن کے بارے میں دیکھیں گے. جب لوگ آپس میں بات چیت کرتے ہیں, رابطہ کرتے ہیں, اس کے بارے میں اسلام کا کیا کہنا ہے. وی کمیونیکیٹ ایوری مومنٹ وی سے اور ڈو سم تھنگ. جب بھی ہم کچھ کہتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو اس مین کہ ہم وہاں پہ کمیونیکیشن کر رہے ہیں, رابطہ کر رہے ہیں. افیکٹو کمیونیکیشن بینیفٹ سینڈر اینڈ ریسیور. ایک بہتر کمیونیکیشن ہوگا, جب بہتر رابطہ ہوگا تو اس کا فائدہ سینڈر کو بھی ہوگا جو اپنی بات پہنچا رہا ہوگا, اور ریسیور کو بھی ہوگا جو بات سن رہا ہوگا. پور کمیونیکیشن کاز ہارم ٹو انڈیویجول, آرگنائزیشن اینڈ کمیونٹی ایٹ لارج ڈپینڈنگ آن دا نیچر آف میسیج.
اگر کمیونیکیشن پور ہوگی تو اس سے ہارم ہوگا، نقصان ہوگا انڈیویجول کو بھی، ٹھیک ہے، افراد کو بھی، آرگنائزیشن کو بھی، کمیونٹی کو بھی، سماج کو بھی، ایٹ لارج بڑے اسکیل پہ. ڈپینڈنگ آن دا نیچر آف میسیج، بیسیکلی ڈپینڈ کرتا ہے کہ میسیج کی نیچر کیا ہے، فطرت کیا ہے. اکثر جو ایشوز کریٹ ہوتے ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہے، وہ پور کمیونیکیشن کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اگر کمیونیکیشن ٹھیک ہوگی تو اس کا بینیفٹ ہر پارٹی کو ہوگا، چاہے وہ انڈیویجولز ہوں، آرگنائزیشن ہو، چاہے وہ کمیونٹی ہو. اکثر جب ہم لوگ میسیج پہ بات کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو ہمیں دوسرے کا مزاج کا صحیح پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ اس نے کس موڈ میں یہ میسیج ہمیں کیا ہے، اور ہم اس میسیج جو انٹرپریٹیشن ہے وہ اپنی مرضی سے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی طرح پور کمیونیکیشن پیدا ہو جاتی ہے، جس سے مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ کمیونیکیشن کو افیکٹو بنانا ہے، بہتر بنانا ہے، تاکہ بینیفٹ سب کو ہو. آگے ہم دیکھتے ہیں اسلام فوربڈس اے مسلم فرام انسلٹنگ ادر بلیفس اور ریلیجن. اسلام جو ہے وہ منع کرتا ہے مسلمانوں کو کہ وہ انسلٹ کریں دوسروں کے بلیف پہ، عقیدے پہ، اور ان کے ریلیجن، مذہب پہ. اللہ سیز اینڈ انسلٹ نوٹ دوز whom they worship beside Allah lest they insult Allah wrongfully without knowledge. ٹھیک ہے، اللہ فرماتا ہے کہ آپ کسی اس شخص کی انسلٹ نہ کریں جو ورشپ کرتے ہیں سوائے خدا کے، مینس کے خدا کے علاوہ دوسروں کی ورشپ کرتے ہیں. ڈسبلیورس یعنی کہ جو خدا پہ یقین نہیں رکھتے، آپ ان کے خداؤں کی یا ان کی جو ہے انسلٹ نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے خدا کی، اللہ کی انسلٹ کرے رانگ فلی، نہ جانتے ہوئے، بیکاز آف لیک آف نالج، کہ ان کے پاس نالج نہیں ہے اور اس وجہ سے وہ آپ کے خدا کی انسلٹ کرنا شروع کر دیں. تو مین اسلام جو ہے وہ منع کر رہا ہے کہ ریلیجن بیس پہ بھی کہ آپ کسی کی دوسرے کی ریلیجن کی انسلٹ نہ کریں. تو اس مین وہ کہنا چاہتا ہے کہ کسی دوسرے شخص کی انسلٹ نہیں کرنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہ پھر آپ کی بھی انسلٹ کرنا شروع کر دے گا یا آپ کی ریلیجن پہ، آپ کے خدا پہ انسلٹ کرنا شروع کر دے گا. تو اسلام منع کرتا ہے دوسروں پہ انسلٹ کرنے سے. Rather, Islam command one to discuss and argue with the disbeliever in a good, wise and kind manner. اس کے برعکس اسلام جو ہے وہ حکم دیتا ہے کہ آپ ڈسکس کریں، آرگو کریں ڈسبلیورس کے ساتھ جو خدا پہ یقین نہیں رکھتے، ان گڈ وائز اینڈ کائنڈ مینرز، اچھے، سمجھداری اور مہربان اخلاق کے ساتھ ان سے بات کریں. اس مین کہ اسلام جو ہے وہ درس دیتا ہے کہ سب کے ساتھ آپ نے اچھی طریقے، چاہے وہ بلیور ہیں چاہے وہ ڈس بلیور ہیں، جس سے بھی تعلق رکھتے ہیں ان سے آپ گڈ وائز اور کائنڈ مینرز کے ساتھ بات چیت کریں. اس کی کمیونیکیشن آپ کی اچھے اخلاق کے ساتھ ایتھیکل ہونی چاہیے. آگے ہم چلتے ہیں، کمیونیکیشن کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. ود ریگارڈ ٹو کمیونیکیشن ویدر وربل اور نان وربل، چاہے ہماری کمیونیکیشن زبانی ہے یا غیر زبانی ہے، اسلام انسٹرکٹ مسلم ٹو آلویز ریسپیکٹ پیرنٹس and the elders regardless of their faith. As for parents, Quran say, your Lord has enjoined the following: you should not worship anyone but him. Treat your parents with great consideration. If either or both of them live with you in their old age, do not say even fie to them, nor rebuke them, but speak kind words to them. Treat them with humility and tenderness, and pray, Lord, be merciful to them, just as they brought me up with kindness and affection. اب اسلام جو انسٹرکٹ کرتا ہے مسلمانوں کے ٹو آلویز رسپیکٹ پیرنٹس اینڈ ایلڈر ریگارڈلیس آف دیئر فیتھ، اپنے پیرنٹس کی اور اپنے بزرگوں کی عزت کریں، چاہے ان کا عقیدہ جو ہے، فیتھ جو ہے وہ کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے. ایز فار پیرنٹس، جہاں تک پیرنٹس کی بات ہے، قرآن فرماتا ہے آپ کا خدا ان باتوں کو بہت پسند کرتا ہے کہ یو شوڈ ناٹ ورشپ اینی ون بٹ ہم، کہ آپ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں. ٹریٹ یور پیرنٹس ود گریٹ کنسیڈریشن، اور اپنے پیرنٹس کو جو آپ پیش آتے ہیں کافی احتیاط کے ساتھ اور محتاط کے ساتھ پیش ہیں. اف آئدر اور بوتھ آف دیم لیو ود یو، اگر ان میں سے کوئی یا دونوں آپ کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کو اولڈ ایج میں اف تک نہ کہیں. ٹھیک ہے. ڈو ناٹ ایون سے فائے، ان کو اف تک نہ کہیں، اور ریبک، اور ان کی سرزنش، الزام دہی ان پہ نہ کریں. بزرگی میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ بیسیکلی بچوں کی طرح ہی ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو نہ ان کو اف کہیں، نہ سرزنش یا ان پہ الزام دہی کریں. بٹ اسپیک کائنڈ ورڈس ٹو دیم، بلکہ ان کے ساتھ مہربانی سے پیش ہیں. سملر جب آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے جو باس ہوتے ہیں، یا سپوز کریں کہ آپ کسی یونیورسٹی میں آپ کے ٹیچرز ہوتے ہیں، وہ آپ کے والد کی جگہ پہ ہوتے ہیں، آپ کے پیرنٹس کی جگہ پہ ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ نرمی سے پیش ہیں. ٹھیک ہے. اکثر بوسز پہ ہیڈک ہوتا ہے، کافی زیادہ پریشر ہوتا ہے ان پہ، تو ان کی باتوں کو دل پہ نہ لیں، جبکہ ان کے ساتھ کائنڈ ورڈس کے ساتھ پیش ہیں.
ٹریٹ دیم اپنے پیرنٹس کے ساتھ آگے دیکھتے ہیں. ٹریٹ دیم ود ہیوملٹی, عاجزی سے ان کے ساتھ پیش ہیں. ٹینڈنس, نرمی سے. اینڈ پرے, اور ان کے لیے دعا کریں کہ اے خدا ان پہ رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے مہربانی اور شفقت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, افیکشن کے ساتھ انہوں نے مجھے پالا ہے. تو قرآن ہمیں یہ فرماتا ہے کہ چاہے آپ کے پیرنٹس مسلم ہیں چاہے نہیں ہیں, ان کے ساتھ تہذیب کے ساتھ اور رسپیکٹ کے ساتھ پیش ہیں. مینس کے اتنی زیادہ رسپیکٹ دی گئی ہے کہ ان کا ریگارڈلیس آف دیئر فیتھ, کہ ان کا فیتھ کوئی بھی ہو. اسی طرح ہمیں دوسروں کے ساتھ بھی کمیونیکیشن میں یہی برتاؤ کرنا چاہیے, چاہے ہمارے بزرگ ہیں, چاہے وہ ہمارے باسز ہیں, چاہے وہ ہمارے ٹیچرز ہیں, چاہے کوئی بھی ہے, تو ان کے ساتھ ہمیں کائنڈ اور جسٹس سے پیش آنا ہے. لاسٹ ہمارے پاس سلائڈ یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کمیونیکیشن کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. مسلم شوڈ آلویز اوائڈ لائز, بیک بائٹنگ, ٹریٹ ایوری ون ود گریٹ ریسپیکٹ اینڈ مینر, شوڈ ناٹ موک, show arrogance and show disgust with parents, and should follow parents' order, should not extend your feet in the face of others, respect the elders and offer help when possible even though going out of the way on job. مسلم کو جھوٹ بولنے سے سخت منع کیا گیا ہے, اور ہم لوگ آئے دن جھوٹ بولتے ہیں کہ میں 5 منٹ میں پہنچنے والا ہوں, جبکہ ابھی تک ہم اپنے گھر سے نہیں نکلے ہوتے. بیک بائٹنگ, کسی کی پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہیں کرتے, اور ہم اس بیک بائٹنگ کو ڈسکشن کا نام دیتے ہیں کہ ہم تو آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. ٹریٹ ایوری ون ود گریٹ رسپیکٹ اینڈ مینر, سب کے ساتھ تہذیب اور ادب سے پیش ہے. اور جب شوڈ نوٹ موک, کسی کا مذاق نہ اڑائیں, اور ہم مذاق اڑانے کو مزہ سمجھتے ہیں, محفل کی جان سمجھتے ہیں. شو ایروگینس, کسی کو تکبر نہ دکھائیں. شو ڈسکس, کسی کو نفرت سے نہ دیکھیں بلکہ اپنے پیرنٹس کو نفرت سے نہ دیکھیں. شوڈ فالو پیرنٹس آرڈر, اور اپنے پیرنٹس کے آرڈر حکم کو مانیں. شوڈ ناٹ ایکسٹینڈ یور فیٹ ان دا فیس آف ادر, اپنے جو پاؤں ہیں دوسروں کے چہروں کی طرف نہ کریں. رسپیکٹ دا ایلڈرز, اپنے بزرگوں کی عزت کریں, ادب کریں. اینڈ آفر ہیلپ, اور دوسروں کو مدد کریں جب بھی پاسبل ہو. ایون تھو گوئنگ آؤٹ آف دا وے آن دا جاب, حتیٰ کہ آپ کو اپنی جاب سے آؤٹ آف دا وے ہی کیوں نہ جانا پڑے. سپوز کہ آپ کسی طرف جا رہے ہیں, کہ آپ کے کوئی فیملی ممبر یا کوئی جاننے والا کہتا ہے کہ مجھے راستے میں ڈراپ کر دیں, اور آپ کا راستہ وہ نہیں ہے, اسی کو کہتے ہیں آؤٹ آف دا وے جانا. پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کو ڈراپ کروں گا, پھر میں اپنے کام کی طرف نکل جاؤں گا. اسی کو کہتے ہیں کسی کی ہیلپ کرنا آؤٹ آف دا وے. لیکن سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہی نہیں کہ ہم ان کی ہیلپ کر پائیں, تو اٹ ڈزنٹ مین کہ گلٹی فیل کرتے رہیں, ٹھیک ہے. اس کے متبادل کوئی اور راستہ ان کو ڈھونڈ کے دے دیں, ٹھیک ہے. تو اس کے یہاں پہ ہمارا کمیونیکیشن کا بیسیکلی قرآن کمیونیکیشن کے بارے میں کیا فرماتا ہے, اپنے بزرگوں, ایلڈرز, پیرنٹس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے. یہی امپلیمنٹیشن ہم نے اپنی آرگنائزیشن میں کرنی ہوتی ہے. اپنے امپلائیز سے جھوٹ نہیں بولنا, اپنے کولیگز ہیں بیک بائٹنگ نہیں کرنی, ٹھیک ہے. ٹریٹ ایوری ون ود گریٹ رسپیکٹ اینڈ مینر, سب کے ساتھ اپنے ادب کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ پیش آنا. کسی کا مذاق نہیں اڑانا, جو کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ اڑایا جاتا ہے. ہم گروپ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک شخص کا مذاق اڑاتے ہیں, پورا گروپ جو ہے اس کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے. کسی کو تکبر نہیں دکھانا, نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا. یہ ساری جو احکامات قرآن میں دیے گئے ہیں مسلمانوں کو, یہ ہمیں اپنی ریئل لائف میں آرگنائزیشن کے اندر بھی امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہم کمیونیکیشن کا جو ٹاپک ہے آرگنائزیشنل بیہیویئر فرام اسلامک پرسپیکٹو پارٹ 2 یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. نیکسٹ میں ہم اور ڈیٹیل میں دیکھیں گے ایٹیکیٹس کے بارے میں, جوکس کے بارے میں, کہ کون سے جوکس جو ہیں اسلام اجازت دیتا ہے, کون سے جوکس کے بارے میں اسلام اجازت نہیں دیتا, ان کے بارے میں بھی دیکھیں گے. تو آج کا لیکچر یہیں پہ ہم اینڈ کرتے ہیں. سلائڈس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا, وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اور کوئی بھی کویشچن اور ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. Hello everyone, welcome to another lecture of organizational behavior, and today our topic is organizational behavior from Islamic perspective part 3, etiquettes of dealing with other, acceptable and forbidden jokes. Last 2 lecture میں ہم نے دیکھا تھا اسلامک پرسپیکٹیو کا انٹروڈکشن اینڈ کمیونیکیشن. اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے ایٹیکیٹس آف ڈیلنگ ود ادر, کہ کون سے آداب ہیں دوسروں کے ساتھ ڈیل کرنے کے, اس کے بارے میں ہم اسٹڈی کریں گے. اللہ stresses that the only basis of superiority and excellence that there is or can be between men and men is that of moral excellence. اللہ نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ only basis of superiority and excellence, کہ کسی سے برتری اور فضیلت کی جو بنیاد ہے, جو ہے یا ہو سکتی ہے کسی بھی انسان کے بیچ میں, وہ ہے moral excellence, کہ اخلاقی طور پہ فضیلت حاصل کرنا. مینس کہ جو اخلاقی طور پہ بہتر ہوگا وہی دوسرے سے سپیریئر ہوگا اور یا ایکسیلنس ہوگا.
اسلام orders Muslim not to be sarcastic and not to mock other. اسلام حکم دیتا ہے مسلمانوں کو کہ دوسروں کے ساتھ تنزیہ پیش نہ آئیں، نہ ہی دوسروں کا مذاق اڑائیں. تو جو اخلاقی طور پہ سب سے بہتر ہوگا وہی دوسرے سے سپیریئر ہوگا اور برتری حاصل کرے گا. یہ کرائٹیریا رکھ دیا ہے اللہ نے اسلام کے اندر سپیریورٹی کا. ٹھیک ہے. پرسن شوڈ ناٹ بی کالڈ بائی دا نیم ادر دین ہز نیم اور اے ٹائٹل وچ میں کاز ہم ہیومیلیشن. کسی بھی شخص کو کسی دوسرے نام سے نہ پکاریں، بس اس کے اپنے نام سے پکاریں، اور نہ ایسے ٹائٹل سے پکاریں جو اس کے لیے بے عزتی کا باعث بنے. ای.جی. ایگزامپل گیون کالنگ سم باڈی یا سینر اور ہیپوکریٹ، کسی کو گناہ گار کہنا یا ہیپوکریٹ منافق کہنا، اور کالنگ سم ون اے لیم اور بلائنڈ اور ون آئیڈ، اور گیونگ ہم اے نک نیم کنٹیننگ اے ریفرنس ٹو سم ڈیفیکٹ اور بلیمش ان ہم اور ان ہز پیرنٹس اور ان ہز فیملی، اور کالنگ پرسن اے جیوش اور کرسچن ایون آفٹر ہز کنورژن ٹو اسلام. نہ ہی کسی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ لنگڑے ہو، ٹھیک ہے، اندھے ہو، یا ون آئیڈ پرسن یعنی کہ شیطان ہو، اور گیونگ ہم نک نیم، اور کسی کو ایسے نک نیم نقلی نہ فرضی نام نہ دیں جس میں بیسیکلی کوئی ریفرنس ہو داغ کا جو اس میں ہو یا اس کی فیملی میں کے کریکٹر میں ہو، اور کسی کو بھی آفٹر کنورژن انٹو مسلم جوئش یا کرسچن کے نام سے نہ پکارا جائے. تو مینس کہ یہاں پہ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ ہر شخص کو اس کے نام سے پکاریں، اس کا کوئی ایسا نک نیم نہ رکھیں جس سے اس کو برا لگے، جیسے کہ لیم کہنا، بلائنڈ ون کہنا، ون آئیڈ کہنا، کسی کو ہیپوکریٹک نہ کہیں، کسی کو سنن نہ کہیں. ٹھیک ہے. اور آفٹر کنورژن انٹو مسلم نہ کسی کو جوئش کہنے کی ضرورت ہے، نہ ہی کرسچن کہنے کی ضرورت ہے. اور گیونگ سچ اے نک نیم ٹو اے پرسن اور فیملی اور اے کمیونٹی اور اے گروپ وچ میں برنگ کنڈیمنیشن اور ڈسگریس آن اٹ، اور نہ ہی کسی شخص کو، کسی فیملی کو، کسی کمیونٹی کو، کسی گروپ کو اس نام سے کہیں جو اس کو ناپسندیدگی ہو اور اس کے لیے ڈسگریس کا باعث بنے، شرمندگی کا باعث بنے. تو مینس کے اسلام اس میں بالکل حکم دیتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بدتمیزی سے یا ایسے نام سے نہیں بلا سکتے جو ان کے لیے بے عزتی کا باعث بنے. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کو ڈیل کرنا ہے سب کو اس کے پراپر نیم کے ساتھ. آگے چلتے ہیں. کنسیپٹ آف جوکس ان اسلام. اسلام میں جوکس کا کیا تصور ہے، کیا کنسیپٹ ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں. پرابلم اینڈ پریشر سم ٹائم لیڈ ٹو ڈپریشن اینڈ ایلینیشن. جو پرابلم ہوتی ہے، مصیبت ہوتا ہے یا پریشر ہوتا ہے، وہ اکثر لیڈ کر جاتا ہے ڈپریشن کی طرف، ذہنی دباؤ یا ایلینیشن بد دلی کی طرف ہمیں لیڈ کر جاتا ہے. دیئر فور جوکنگ سم ٹائم از نیسیسری. اسی لیے سم ٹائم ماحول کے اندر جو مذاق کرنا ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے. اسی طرح آرگنائزیشن کے اندر بھی بہت سٹریس ہوتا ہے، بہت پریشر ہوتا ہے کام کا، تو سم ٹائم کولیگز آپس میں جوکس وغیرہ کرتے ہیں جو کہ نیسیسری ہوتے ہیں. دیر آر ٹو ٹائپس آف جوک ان اسلام. اسلام میں دو طرح کے جوکس ہیں. ایکسیپٹیبل جوکس، ایک وہ جوکس جن کی اجازت ہے، اور سیکنڈ ان ایکسیپٹیبل اینڈ فوربیڈن جوک، جن کو منع کیا گیا ہے اور جن سے بالکل ہی انکار کیا گیا ہے کہ یہ جوکس آپ نے نہیں کرنے، اس طرح کے مذاق نہیں کرنے. تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ایکسیپٹیبل جوکس کون سے ہیں. ایکسیپٹیبل جوکس: دیر آر جوکس دیٹ ڈونٹ ایگریویٹ بودر اللہ اور لیڈ ٹو اینیموسٹی، دشمنی. ایسے جوکس جو کہ اللہ سے بڑھ کر نہ ہوں، اللہ کو بودر نہ کریں، اللہ کو تنگ نہ کریں اور اس سے دشمنی پیدا نہ کریں، ایسے جوک جو ہیں وہی ایکسیپٹ کیے جائیں گے. جو جوکس ایسے کریں گے جو اللہ سے برتری کر جائیں گے، اللہ سے آگے نکل جائیں گے، مینس کہ اللہ کے لیے پریشان کریں گے، اللہ کا نام بیچ میں ہوگا، اور یا اس سے دشمنی اللہ کے احکامات کے خلاف جائے گا، تو ایسے جوکس ایکسیپٹ نہیں ہوں گے. Those who make acceptable jokes intend to please others and make them happier. To do that, one should be very careful in choosing his word. جو بھی شخص جوکس کرتا ہے کہ دوسروں کو خوش کر سکے اور خوشیاں پھیلائے، تو اس کو اپنے جوکس کرتے وقت اپنے الفاظوں کے چناؤ کا بڑا احتیاط کرنا چاہیے. ہم تو اکثر جوک کرتے ہوئے اللہ کی قسم بھی کھا لیتے ہیں، جنت دوزخ کی باتیں بھی کر لیتے ہیں، اور دوسروں کی برائی بھی کر دیتے ہیں، جس کو بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. کنٹینیو کرتے ہیں. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوز ٹو جوک اینڈ میک فن سم ٹائم. ہمارے آخری پیغمبر یعنی کہ اسلام میں لاسٹ میسنجر جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی مذاق کیا کرتے تھے اور سم ٹائم جوک کرتے تھے. ان ون انسٹنٹ ایک واقعہ ہے. این اولڈ وومن کیم ٹو ہم اینڈ سیڈ، او میسنجر آف اللہ، پرے ٹو اللہ فار می ٹو بی ایڈمیٹڈ ان ٹو پیراڈائز. کہ انہوں نے کہا کہ او میسنجر آف اللہ، اے اللہ کے خدا، اللہ کے پیغمبر، اللہ سے دعا کریں کہ مجھے اجازت دیں کہ میں بھی جنت میں داخل ہوں.
کہ جیسے کہ میں بری جو ہوں میں بھی جنت میں جو اولڈ وومن جو میں آپ کے پاس آئی ہوں جنت میں داخل ہوں. تو نبی پاک نے فرمایا ہی سیڈ نو اولڈ وومن ول بی ایڈمیٹڈ انٹو پیراڈائز. کوئی بھی بری عورت جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گی. آن ہیئرنگ دس اس کو سنتے ہی شی وینٹ اوے کرائنگ وہ روتے ہوئے بھاگ گئی. ہی سیڈ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹیل ہر ڈیٹ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ان کو جا کے بتاؤ شی وونٹ بی این اولڈ وومن وین شی گوز انٹو پیراڈائز. وہ بری خاتون نہیں ہوں گی جب وہ جنت میں جائیں گی بلکہ وہ جوان ہوں گی. تو اس طرح کے جو جوکس ہیں وہ اسلام میں ایکسیپٹیبل ہیں, ٹھیک ہے, کہ جس سے نہ بات بھی حقیقت ہے اور کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے اس میں اور کسی کی برائی بھی نہیں کی گئی, ٹھیک ہے. تو اس طرح کے جو جوکس ہیں وہ ایکسیپٹ کیے گئے ہیں. نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں ان ایکسیپٹیبل اور فوربیڈن جوک, ٹھیک ہے. اب وہ جوک جن سے انکاری کی گئی ہے, جس سے ٹوٹلی منع کیا گیا ہے. دے آر ان دا فارم آف لائز اینڈ کین بی ڈیگریڈنگ. اس طرح کے جو جوکس ہوتے ہیں وہ عموماً جھوٹ کی بنیاد پہ ہوتے ہیں اور دوسرے کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں, دوسروں کی تذلیل کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں. دے کین کوز ہارم ٹو ادر فار دا پرپز آف میکنگ ادر لاف. یہ کسی کو نقصان پہنچائیں گے, دوسروں کو مزہ آ رہا ہوگا, ٹھیک ہے. اس طرح سے جیسے کہ ہم کرتے ہیں اکثر جگہوں پہ, ایک دوست کا مذاق اڑاتے ہیں, باقی سب کیا کر رہے ہوتے ہیں, اس کا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. دا پرپز آف ان ایکسیپٹیبل جوکس از ٹو بی لٹل پیپل اینڈ ڈیمین دیم. مقصد کیا ہے جو ہمارے پاس جو ان ایکسیپٹیبل جوکس ہیں کہ ہم دوسروں کو بلیٹل کریں, ان کے ساتھ بدتمیزی کریں اور ڈیمین ان کو نیچا دکھائیں, ٹھیک ہے. جوکس آر روپس آف ایول. جوکس جو ہے بیسیکلی وہ برائی کی رسی ہیں, شیطان کی رسی ہیں. ان اولڈ ڈیز پرانے زمانے میں دے یوز ٹو سے جوکس آر دا فروٹ آف ایول. جوکس کو ایول برائی کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھل کہا جاتا تھا, ٹھیک ہے. جوکس میں لیڈ ٹو بلڈ شیڈ اینڈ ڈیزاسٹر ان عرب کلچر. عرب کی ثقافت میں جو جوکس مذاق ہوتے تھے وہ لیڈ کر جاتے تھے بلڈ شیڈ میں, ایک دوسرے کا قتل کر دینا اور بہت ہی ڈیزاسٹر تباہی کے لیے باعث بن جاتے تھے. دیئرفور مسلم آر اکاؤنٹیبل فار دیئر ڈیڈس اینڈ سنگ. اس لیے جو مسلمان ہیں وہ جواب دہ ہیں اپنے ڈیڈس کا, کاموں کا, اور سینگ کا جو الفاظ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں. ریگارڈلیس آف دا کائنڈ آف جوک Prophet warned against joking extensively by saying in Hadith, joking too much make you lose dignity, status and respect. چاہے جوک ایکسیپٹیبل ہوں چاہے ان ایکسیپٹیبل ہوں, پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ اگر آپ جوک زیادہ کریں گے, جب آپ کی مذاق کی انتہا بڑھ جائے گی تو جوکنگ جو زیادہ ہے وہ آپ کا ڈگنیٹی, وقار, آپ کا سٹیٹس, رتبہ اور رسپیکٹ, عزت میں کمی لے کے آتا ہے. دیٹ از وائی زیادہ جوک کرنے کے خلاف بات کی گئی ہے کہ زیادہ مذاق نہ کریں. اور ویسے بھی جو زیادہ مذاق کرتا ہے اس کی بات کو اکثر سیریس بھی نہیں لیا جا رہا ہوتا. تو یہیں پہ آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ اینڈ ہوتا ہے. اس میں کویسچن بھی بن جاتے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے کہ کون سے جوک جو ہے اسلام نے ایکسیپٹ کیے ہیں اور کون سے ایسے جوکس ہیں جن کو منع کیا گیا ہے. تو ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے جوکس ایکسیپٹ کیے گئے ہیں اور کون سے جوکس سے ہمیں منع کیا گیا ہے. تو یہیں پہ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے آرگنائزیشنل بیہیویئر فرام اسلامک پرسپیکٹیو پارٹ 3 وہ اینڈ ہوتا ہے. سلائڈس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی. بیسیکلی اس میں ہم نے بتایا کہ یہ ہے کہ دوسروں سے ڈیل کس طرح کرنا ہے, کہ بات چیت کیا ہونی چاہیے, مذاق کس طرح سے ہونے چاہیے. آفس میں اکثر ہمیں جوکس کرنے پڑتے ہیں پریشر اور پرابلم کی سچویشن میں, لیکن ان کی انتہا کتنی ہونی چاہیے اور کتنی نہیں ہونی چاہیے اس کے بارے میں ڈسکس کیا. اپنا خیال رکھیے گا بہت زیادہ. اللہ حافظ. Hello everyone, welcome to another lecture of organizational behavior and today our topic is organizational from Islamic perspective part 4. یہ اسلامک پرسپیکٹیو کا پارٹ 4 ہے اور لاسٹ پارٹ ہے. اس میں ہم دیکھیں گے ایٹیکیٹس آف سٹنگ, ریزالونگ ڈفرینسز, گریٹنگ اینڈ انٹرنگ ہوم, کلیننس اینڈ ڈریس. اس میں ہم دیکھیں گے کہ سیٹنگ کے ایٹیکیٹس کیا ہوتے ہیں, ڈفرینسز کو کس طرح سے ریزالو کرنا ہے, گریٹنگ کا طریقہ کار کیا ہے, گھر کے اندر آنے کا طریقہ کار کیا ہے, کلیننس اور ڈریس کے بارے میں اسلام کیا فرماتا ہے, ان کے بارے میں ہم اسٹڈی کریں گے. تو سٹارٹ کرتے ہیں ایٹیکیٹس آف سٹنگ. دا ایشو آف سٹنگ کین بی امبیرسنگ اینڈ انسلٹنگ سم ٹائم. بیٹھنے کا جو طریقہ ہے وہ کبھی کبھی شرمندگی اور انسلٹ کا باعث بنتا ہے کسی کے لیے,
ٹھیک ہے. ان اسلام کے اندر اٹ از ریکمینڈیڈ، یہ بہت ضروری ہے، ناٹ ٹو آسک سم ون ٹو لیو ہز اور ہر سیٹ فار سم ون ایلس. کسی کو اپنی کرسی چھوڑنے کو نہ کہیں کہ آپ نے کسی اور کو وہاں پہ بٹھانا ہے. اف سم ون لیوز ہز اور ہر سیٹ دین ریٹرن. اگر کوئی اپنی سیٹ چھوڑ کے چلا جائے تو جب وہ واپس آئے تو اس کی سیٹ اس کو کیا کریں، ریٹرن کریں، واپس کر دیں. ٹھیک ہے. ہی شی شیل ہیز مور رائٹ ٹو اٹ، کیونکہ اس کا زیادہ حق ہے اس چیئر کے اوپر. نیور سٹ بٹوین ٹو پرسن، دو لوگوں کے درمیان میں مت بیٹھے. نیور میک سائڈ ٹاک ان اے میٹنگ، سائڈ ٹاک نہ کرے میٹنگ کے اندر. مینس کی میٹنگ میں اگر کوئی میٹنگ آرگنائز کر رہا ہے یا اس میں کچھ بتا رہا ہے تو آپس میں بیٹھ کے سائڈ پہ باتیں نہ کریں. نیور سیٹ ان دا میڈل آف سرکل اور اے گروپ آف پیپل، کبھی بھی سرکل کے اندر نہ بیٹھیں جب گروپ آف پیپل وہاں پہ بیٹھے ہوں. اور آپ دیکھیں کہ یہ ہم سب ان چیزوں کے الٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم دوسروں کی چیئرس پہ بیٹھ جاتے ہیں، چیئرس پہ جھگڑا بھی کرتے ہیں، اور ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے، بچے آپس میں بیٹھ پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم تو ہر چیز کا الٹا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اسلام ان تمام چیزوں کے بارے میں منع فرماتا ہے، اور انہی چیزوں کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے اپنی آرگنائزیشن کے اندر. When sneezing in a meeting always says as Prophet said، جب بھی آپ اب کسی میٹنگ کے اندر یا کسی گیدرنگ کے اندر اباسی لے رہے ہیں، سنیزنگ کر رہے ہیں، if one of you sneeze، اگر آپ میں سے کوئی بھی اباسی لیتا ہے، اس طرح سے کرتا ہے، تو لیٹ ہم سے، اس کو کہنا چاہیے پریز ٹو بی اللہ، اللہ کا شکر ہے. اینڈ مسلم بردر شوڈ سے ٹو ہم، اس کے جو باقی جو مسلم بردر ہے اس شخص کو کیا کرنا چاہیے جو اباسی لے یا سنیزنگ کرے، may Allah have mercy on you، کہ خدا تم پہ رحم کرے. اپون وچ ہی آنسر، جس کے بدلے جس نے سنیزنگ کیا اس کو جواب دینا چاہیے، may Allah guide you and make you well، اللہ آپ کی رہنمائی کرے اور آپ کو بہتر رکھے. be always cheerful، ایزی مینرڈ اینڈ لینیڈ، ہمیشہ چیئرفل رہیں، خوشحال رہیں، مینرڈ اخلاق سے رہیں، اور لینیڈ نرمی سے پیش ہیں. اب یہاں پہ ہمیں بیٹھنے کا طریقہ کار بتایا گیا ہے، اور جب بھی کوئی ہم عجیب سی حرکت کریں لائک سنیزنگ ان فرنٹ آف ادر، تو اس کے بارے میں بھی کیا کہنا چاہیے ہمیں، اس کے بارے میں بھی اسلام جو ہے وہ گائیڈ کرتا ہے. تو یہ ہمارے پاس ہو گیا ایٹیکیٹس آف سٹنگ. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ریزولونگ ڈفرینسز، آپس کے جو ڈفرینسز جھگڑے ہیں ان کو ختم کرنے کے بارے میں اسلام کیا حکم دیتا ہے. اور یہ جھگڑے آرگنائزیشن میں، انسٹیٹیوٹ میں، ہر جگہ پائے جاتے ہیں، فیملیز میں پائے جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. اسلام urges followers to resolve conflict and differences between people by obeying Allah and His Messenger. اسلام جو ہے وہ زور دیتا ہے اپنے فالوورز کو، پیروکار کو، کہ اپنے کانفلکٹ، جھگڑے اور اپنے اختلافات جو ڈفرینسز ہیں لوگوں کے بیچ میں، ان کو ختم کرے، اللہ کو اور اس کے پیغمبر کو مانتے ہوئے، ان کے حکم کو مانتے ہوئے. The Quran says the believer are but brother، جو کہ خدا پہ یقین رکھنے والے ہیں وہ سب آپس میں بردرز ہیں، بھائی ہیں. So make settlement between your brother، تو اپنے بھائیوں کے بیچ میں سیٹلمنٹ، سمجھوتا رکھیں ہمیشہ. And fear Allah that you may receive mercy، اور خدا سے ڈریں کہ وہ آپ پہ رحم کرے. There is no greater evil than that one should hold a Muslim in contempt، اس سے بڑا کوئی زیادہ ایول کا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سن گناہ کا کام نہیں ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو حقارت کی نظر سے دیکھے یا ذلت کی نظر سے دیکھے. ان ادر ورڈز دا قرآن سے، ایک اور آیت میں قرآن فرماتا ہے، سو ہیو تقوی آف اللہ اینڈ سیٹل آل میٹرز آف ڈفرینس امنگ یو اینڈ اوبے اللہ اینڈ ہز میسنجر اف یو آر بلیور. اللہ پہ تقوی رکھیں، بھروسہ رکھیں، اور اپنے بیچ کے جتنے بھی مسائل ہیں، میٹرز ہیں، جو بھی ڈفرینسز ہیں امنگ یو، ان کو سولو کریں. ٹھیک ہے، اللہ کا حکم مانیں، نبی پاک کا حکم مانیں، اگر آپ ان پہ بلیو رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اگر آپ مسلمان ہیں تو ڈفرینسز کو بالکل بھی نہیں رکھنا چاہیے. اسلام فرماتا ہے کہ تمام بلیور جو ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں، اور اپنے جتنے بھی ڈفرینسز ہیں ان کو سیٹل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر آرگنائزیشن ہے، فیملی ہے، تو پھر جب بھی ڈفرینسز ہوں تو ہمیں کس طرح سے پیش آنا چاہیے اور ان ڈفرینسز کو ختم کرنا چاہیے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے گریٹنگ اینڈ انٹرنگ ہومز. ٹھیک ہے، گریٹنگ یعنی کہ دوسروں سے ملنا، سلام دعا کرنا، اور گھر آتے وقت آپ کو کس طرح سے پیش آنا چاہیے. گریٹنگ پیپل وتھ اسمائل از امپورٹنٹ، دوسروں کو ملتے وقت اسمائل کرنا بہت زیادہ ہی اہم ہوتا ہے. اور اکثر ہم لوگ جو ہیں روڈ بیہیویئر، چہرے مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں، دوسرا دیکھ کے الٹا ہمیں خود بھی اس کا موڈ جو ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. اسلام کنسیڈر اسمائلنگ ان دا فیس آف ادر ا چیریٹی.
اسلام کا کہنا ہے کہ دوسرے کو دیکھ کے مسکرانا بیسیکلی صدقہ ہے جو کہ آپ کے سنس جو ہے وہ مٹا دیتا ہے. یہ ایک نیکی کا کام ہے. A smile can convey absence of ill feeling, acceptance, warmth and the willingness to share our time or space. ایک اسمائل جو ہے بیسیکلی وہ کیا میسیج دیتا ہے؟ ایبسنس آف فیلنگ، جو کہ برے آپ کے احساسات ہوتے ہیں اس کو ختم کرتا ہے اسمائل. ایکسیپٹنس، لوگوں کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے اکساتا ہے. وارمتھ اینڈ ولنگ ٹو شیئر آور ٹائم، لوگوں کے بیچ میں وارمتھ کرتا ہے، ٹھیک ہے، میل جول بڑھاتا ہے. اور ولنگنیس دیتا ہے، اجازت دیتا ہے اپنا ٹائم اور اپنا اسپیس، جگہ شیئر کرنے کی. وین ایور انٹر انٹو یور ہوم، جب بھی اپنے گھر میں داخل ہوں، گریٹ ایوری ون، سب کو سلام کر کے داخل ہوں، سب کو سلام کہیں، چاہے گھر میں کوئی ہے چاہے گھر میں کوئی نہیں ہے. اسلام اس چیز کے بارے میں بھی احکامات دیتا ہے. تو گریٹنگز اور انٹری ہومز کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا کیا ہے. یہاں پہ ایک پکچر بھی شیئر کی گئی ہے، جیسے کہ ایک بلیور کہہ رہا ہے السلام علیکم، آپ پہ خدا کی سلامتی ہو، اور واپسی پہ وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ آپ پہ بھی خدا کی رحمت اور سلامتی ہو. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ایک دوسرے کو گریٹ کرنا چاہیے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے کلینینس اینڈ ڈریس، صفائی اور کپڑوں کے بارے میں کیا کہنا ہے. کلینینس ڈزنٹ مین جسٹ ویئرنگ نیٹ اینڈ کلین ڈریس. صفائی کا مطلب جسٹ یہ نہیں ہے کہ صاف ستھرے کپڑے پہن لیے جائیں. اٹ مینس کلین باڈی اینڈ کلینینس ان تھاٹ آلسو، کہ اپنے جسم کو بھی صاف رکھیں اور اپنے سوچوں کو بھی صاف رکھیں. دا پروفٹ سیڈ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے، دا کلینینس از اے ہاف فیتھ، صفائی نصف ایمان ہے. This concept is to be clean and not to be annoying for people around you. یہاں پہ جو کنسیپٹ ہے کلین کا بیسیکلی یہ ہے کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے پریشانی انوائنگ کا باعث نہ بنے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم has worn fine clothes to the cheapest one. Sometimes clothing had patches to amend the tone. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سب سے بہترین اور سستے کپڑے پہنتے تھے. ٹھیک ہے، کہ سستے کپڑے پہننا از ناٹ اے بیڈ تھنگ. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں برانڈ کانشیس ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے نبی پاک سستے اور اچھے کپڑے پہنتے تھے. سم ٹائم ان کے کپڑوں پہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہوتی تھی، ان کو سی کے وہ پہنتے تھے، جو کہ ہمارے لیے آج کل کے دور میں شرمندگی کا باعث بن جاتا ہے. کلینس مین پیورٹی، صفائی کا مطلب ہوتا ہے پیورٹی، پاکیزگی، جس کو طہارہ بھی کہا جاتا ہے. پیورٹی کین بی کلاسیفائی انٹو انر طہارہ، can be achieved by upholding the 5 pillars of Islam. Outer tahara can be attained by properly bodily purification. اب ہمارے پاس جو صفائی ہے وہ دو کیٹیگری ہیں، ایک ہے انر طہارہ یعنی کہ اندرونی پاکیزگی، اور آؤٹر طہارہ جو کہ بیرونی پاکیزگی. انر طہارہ کین بی اچیو بائی ہولڈنگ دا 5 پلر آف اسلام، کے 5 جو رکن ہے اسلام کے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. ان کو اگر ہم مضبوطی سے تھام لیں تو ہمارے اندرونی جو ہے وہ پاکیزگی ہو جائے گی. آؤٹر طہارہ ہم اٹین حاصل کر سکتے ہیں بائی باڈی پیوریفیکیشن، جسم کو صاف ستھرا کر کے. ایگزامپل گیون، میکنگ وضو ابلوشن، وضو کر کے، ٹیکنگ باتھ، نہا کے، کلیننگ ٹیتھ، دانت کو صاف کر کے، یوزنگ فریگرنس آف پرفیوم، کیپنگ ہاؤس اینڈ کلوتھ کلین. کوئی پرفیوم کا استعمال کر کے اور اپنے گھر کو اور کپڑوں کو صاف رکھ کے ہم آؤٹر طہارہ یعنی کہ بیرونی پاکیزگی جو ہے وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو اسلام کا کہنا ہے کہ جو صفائی ہے وہ آپ کا ہاف فیتھ ہے، آپ کے نصف ایمان ہے. تو صفائی کے بارے میں اسلام جو ہے بہت زیادہ حکم دیتا ہے. اب اس میں صفائی صرف کپڑوں جسم کی نہیں، اپنے دماغ کی سوچ کی بھی ہے. کسی کے لیے برا نہ سوچیں، اگر آپ کسی آرگنائزیشن میں ہیں تو کسی کی کامیابی سے جیلس نہ ہو بلکہ اس کے لیے دعا کریں. فائنلی ہم کنکلوژن کی طرف آ جاتے ہیں. اسلام از اے وے آف لائف، اسلام زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. دا قرآن نیور گیو اس سجیشن بٹ کمانڈمنٹ اس ٹو پرفارم کمانڈ آف اللہ. اسلام جو ہے وہ کبھی تجویز نہیں کرتا، بیسیکلی حکم دیتا ہے کہ ہمیں پرفارم کرنا ہے اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں، کمانڈز ہیں. A true Muslim implement the commandment of Quran and Sunnah in his daily life. ایک جو سچا مسلمان ہوتا ہے وہ قرآن اور سنہ کے تمام احکامات کو اپنی زندگی کی اپنی ڈیلی زندگی میں امپلیمنٹ کرتا ہے. A true Muslim is not he who choose from Islam what suits him, but then leave all else aside. ایک سچا مسلمان وہ نہیں ہے کہ اسلام میں سے وہی چیز چنے جو اس کو پسند ہے، وہ باقی تمام چیزوں کو چھوڑ دے. This lecture discusses some important aspects of Muslim behavior, etiquette and manner as prescribed in the Quran and Sunnah. یہ جو ہم نے لیکچر ڈسکس کیے ہیں 1 2 3 ان کی کمبائن ویڈیو بھی بنے گی اینڈ میں جا کے.
وہ یہی مسلمانوں کا بیہیویئر، ان کا رویہ، ان کا ایٹیکیٹ، طریقہ کار اور مینرز، اخلاق کس طرح سے ہونے چاہیے جو قرآن اور سنت میں کہا گیا اس کو بیان کرتا ہے۔ مسلم شوڈ ایکٹ اینڈ بیہیو ان اکارڈنس ٹو دا قرآن اینڈ ٹیچنگ آف پروفٹ۔ مسلمانوں کو بیسیکلی ایکٹ کرنا چاہیے، برتاؤ کرنا چاہیے، بیہیویئر شو کرنا چاہیے جیسا کہ قرآن اور نبی پاک نے ان کو سکھایا ہے۔ گڈ انٹریکشن and right behavior not only ensure that Muslims are not violating other people's rights but can also make them well accepted and appreciated by others۔ دوسروں سے اچھی طریقے سے انٹریکٹ کرنا اور صحیح بیہیویئر دکھانا صرف اس بات کی انشورٹی نہیں کرے گا کہ مسلمان جو ہے وہ وائلنٹ بیہیویئر شو کرنے والے نہیں ہے، دوسروں کے رائٹس کی وائلیٹنگ نہیں کرتے، بلکہ وہ یہ دوسروں کے لیے ایکسیپٹ کرنے کی اور اپریشیٹ کرنے کا باعث بھی بنے گا کہ لوگ ہمیں ایکسیپٹ کریں اور اپریشیٹ کریں۔ ہمیں تو اپنا بیہیویئر ایسا دکھانا چاہیے کہ لوگ ہمیں دیکھ کے مسلمان کنورٹ ہونے کی کوشش کریں، لیکن ہمارا بیہیویئر جو ہوتا ہے وہ بالکل بھی اکارڈنگ ٹو قرآن اور سننا بالکل بھی نہیں ہوتا، چاہے میں ہوں چاہے کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے بیسیکلی آرگنائزیشنل بیہیویئر فرام اسلامک پرسپیکٹیو پارٹ 4 کا اختتام کرتے ہیں، لیکچر کا اینڈ ہوتا ہے، یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے ہمارا اسلامک پرسپیکٹیو کا کمپلیٹ چیپٹر جو ہوتا ہے وہ کلوز ہو جاتا ہے۔ سلائڈس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی کویسچن ہو آپ کمنٹ میں مجھ سے ٹاپک سے ریلیٹڈ پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔